अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, आज एशिया कप के अहम तरीन मैच में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन खजा के पत्तों की तरह भारतीय खिलाड़ियों के सामने बिखर गई और जीत का ताज सजा भारत के सर। बड़ा मार्का कहलाने वाला ये मैच बिल्कुल यकतरफा साबित होता अगर मोहम्मद आमिर तबाकुन बॉलिंग करके मैच को कुछ दिलचस्प न बना देते, मगर भारतीय टीम ने पाकिस्तानी शाहीनों को हर शोबे में आउट क्लास करके कौम की जो उम्मीदें थी इन पर पानी फेर दिया। बहरहाल, मैच वर्ल्ड कप का हो या एशिया कप का, पाकिस्तान और भारत का जब भी मुकाबला होता है तो दिलों की जो धड़कनें हैं ये तेज और जोशो खरोश उरूज पर पहुंच जाता है। हो भी क्यों ना, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के रिवायती हरीफ समझे जाते हैं और हरीफ पर फतह हासिल करना दोनों कौमों के लिए वक़ार और अना का मसला बन जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि माजी में पाक भारत लीडरशिप क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए अपने इख्तलाफात की खलीज कम करने की भी बहुत हद तक कोशिशें करते रहे हैं और इस क्रिकेट डिप्लोमेसी का आगाज साबिक फौजी सदर जनरल जियाउल हक ने किया, जो 1987 में पाक भारत मैच देखने भारतीय शहर जयपुर जा पहुंचे थे, जब दोनों ममालिक के सर पर जंग के बादल मंडला रहे थे। बाद अज़ां भी ये रिवायत सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अप्रैल 2005 जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मार्च 2011 में निभाई, जब वो पाक भारत मैचेस देखने भारत गए। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से पाक भारत एक दूसरे के खिलाड़ियों पर क्रिकेट के दरवाजे बंद करते ही नजर आ रहे हैं। 2009 से भारत ने पाकिस्तान को इंडियन प्रीमियर लीग के मकबूल मुकाबले में शिरकत से रोक रखा है, जबकि हाल ही में होने वाली पाकिस्तान प्रीमियर लीग के पहले सीजन में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान भारत के दरमियान क्रिकेट डिप्लोमेसी का इम्कान खत्म हो चुका है, या फिर 8 मार्च से भारत में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हम ये उम्मीद रखें कि नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम नवाज शरीफ को मैच देखने की दावत देकर इस रिवायत को दोबारा से जिंदा करेंगे, दोबारा से कायम करेंगे। इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर जिन्हें आज सारा दिन आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते रहे हैं। मोहसिन हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। डॉक्टर शाहिद मसूद सीनियर साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे, जफर इलाली साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे और इंडियन से मदन लाल सहाफ़ी हमारे साथ टेलीफोन बी पर मौजूद होंगे। मोहसिन साहब, पहली विकेट हमारी गिरी, दूसरी गिरी, तीसरी, चौथी, 84 रन का हम लोगों ने हदफ दिया। आखिर एकदम हुआ क्या? क्या हमारे भारत हमारे असाबों पर इतना सवार हो चुका था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं शाजिया एक बात कहना चाहूंगा कि अभी जो आपने क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अच्छा। इसलिए कि आप क्रिकेट को, एक खेल को एक डिप्लोमेसी में इस्तेमाल मत करें। इससे ऊपर जो बड़े मसाइल हैं खेल के अलावा, अगर वो हल हो जाएं तो खेल और दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हल हो जाती हैं। तो डोंट यूज क्रिकेट और एनी स्पोर्ट्स के उसके तरफ करके आप खेल को या क्रिकेट को इस हवाले से आप डिप्लोमेसी में वो करें। आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। आप दूसरी जो मेन मसाइल हैं उनको अगर दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर हल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे हर चीज़ ठीक हो जाएगी। अब मैच में मैं आपने जो सवाल किया है, देखिए मैं मैच से पहले जब तजिया कर रहा था इसी चैनल पे, तो मैंने एक बात कही थी कि हमारी टीम इतनी अच्छी है कि हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है, हमारे पास बैटिंग लाइनअप भी है, फील्डिंग पे थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम खुद गलतियां करेंगे तो फिर हम जीतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये हार हमारी गलतियों की वजह से। आप देखिए ना, अब उन्होंने हमारे जो शुरू के बैट्समैन आउट हुए हैं, मैं काउंट कर रहा था लिटरली, मैंने देखा कि हमारे 7 बैट्समैन 10 में से इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेल के आउट हुए। उन्होंने आपको टॉस जीत के बैटिंग कराई, दैट मीन्स उनका एक गेम प्लान था। हमारा गेम प्लान कहाँ था? मैं हमेशा एक बात पे जोर देता हूँ, गेम प्लान, स्ट्रैटेजी, इसके बगैर अगर आपके पास टीम में 11 सुपरस्टार भी मौजूद हैं और गेम प्लान नहीं है तो आप मैच नहीं जीत सकते। अब उनका गेम प्लान था। इसमें गलती किसकी? सेलेक्टर्स की जिन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया, या कोच की? नहीं, टीम मैनेजमेंट की बात आती है ना। देखिए, अगर एक लड़का रिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आ रहा है तो मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, तौबा नाउजुबिल्लाह। जब मैं टीम को कोचिंग कर रहा था, हम 3 कंसेक्यूटिव सीरीज साथ जीते थे, तो हर लड़के को ये पता था कि मैं गलत शॉट खेल के ड्रेसिंग रूम में नहीं जा पाऊंगा। जी हाँ, इतना प्रेशर था। जी हाँ, प्रेशर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये आपके घर की या किसी क्लब की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की 19-20 करोड़ आवाम की टीम है. और आप देख लें, अपनी फीलिंग्स देख लें और आवाम की फीलिंग्स जो मुझे टीवी पे नजर आई बाद में, दे वर सो डिसअपॉइंटेड. और डिसअपॉइंटेड जो आवाम थी, ये हमारी आवाम इतनी अजीम आवाम है कि अगर हमारी टीम लड़के हारी होती, फाइटिंग मैच होता, हार जाते आखिरी ओवर में 1-2 रन का ऊंची. बॉलर्स को किसी हद तक हमें अप्रिशिएट कर देना चाहिए, क्योंकि हम तो इन्हें सारी डिपेंड अपने बॉलर्स पे कर रहे थे ना. देखिए अप्रिशिएट आप, फिर तो हमारी बैटिंग लाइन हुई. देखिए क्रिकेट इज अ टीम गेम, ठीक है, और आप इसमें ये टेनिस का सिंगल नहीं हो रहा, ये टीम गेम है. इसमें 11 प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन चाहिए. बहुत कभी आप शादिर और नादिर सुनते होंगे कि किसी एक आदमी ने मैच जिता दिया, नहीं तो हमेशा होता है 3, 4, 5, 6 लड़कों की पार्टिसिपेशन होती है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में. तो ये परसेप्शन क्यों बन चुका है कि हमारी बैटिंग लाइन बहुत ज्यादा वीक है, हम अगर डिपेंड करेंगे तो अपने बॉलर्स पे ही करेंगे? आप देखिए, पूरी आवाम के जहनों में ये परसेप्शन बना देते हैं, खिलाड़ियों तक ये परसेप्शन जाता है, तो ज़रा परफॉर्मेंस भी तो वैसे सामने आएगी ना. तकरीबन यही बैटिंग लाइनअप शाजिया मेरे पास थी तकरीबन, इसमें कुछ नए लड़के आए. मैं तोबा नाउजुबिल्लाह बड़ी बात नहीं कर रहा. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए आज अगर उनके जो शुरू के जो 3 विकेट जल्दी गिरे, आप देखें वो अच्छी बॉल पे गिरे, वो ये नहीं था रेकलेस शॉट खेला, कोई ना इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल रहे थे, वो उन्होंने कोई गैर जिम्मेदारी शो नहीं की, वो अच्छी बॉल पे. हमारे जो टॉप के मैंने देखा कि 6 से 7 बैट्समैन इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट हुए. आपको वही मैं कह रहा हूं, उन्होंने एक प्लान बनाया, आपको बैटिंग कराई. आपको चाहिए तो मैं मैच से पहले कह रहा था हम 140 से 150 अगर हम टच करेंगे तो आप देखिएगा मैच हम जीत सकते हैं. हमारा बॉलिंग इतनी अच्छी है, बॉलर्स को भी तो रन चाहिए. उनकी प्लानिंग को, इंडिया की प्लानिंग को अप्रिशिएट करना चाहिए. उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया. देखिए पहली बात तो मैं आपसे कह दूं कि कोहली इज, आई बेग योर पार्डन, धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड टुडे. वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट. तो उसने उसको पता है, आदत में वो वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं. हाँ, जीतने को काफी देर जीत चुके हैं. और अब जैसे मैच से पहले बात हो रही थी कि एशिया कप में हम 6 में से 5 मैच उनसे हारे हुए थे, तो मैं अपने एंकर को भी कह रहा था कि या आवाम से जो बात कर रहा था, भूल जाएं कल क्या हुआ है, आज का देखें और आने वाले कल का देखें. कल जो हुआ दैट इज हिस्ट्री, दैट इज गॉन. आज को पकड़ें और कल की गलती से आज का सीखें. फॉर एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री अगर खराब है तो उससे आज सीख के हमें आगे करना चाहिए था. देखना चाहिए था कि उन्होंने हमें बैटिंग कराई है. शुरू के हम 6-8 ओवर संभल के खेलते, शुरू से इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेले गए. मुश्किल से हमने कितने 83 रन शाजी हमने बड़ी मुश्किल से जाके बनाए. मैं कह रहा हूं, मैं अब ये नहीं कह रहा हूं कि 83 में भी उनके 5 आउट हो गए थे. ऑनेस्टली उस वक्त मैं ये बात कर रहा था कि 140 से 150 भी अगर हम टच करेंगे इस पिच के ऊपर. लेकिन थोड़ा सा हौसला बढ़ा था जब मोहम्मद आमिर ने पहले ही ओवर में 2 विकेटें ले ली थी. लेकिन काफी लोगों की जो मायूसी थी खत्म होना शुरू हो गई थी. वो हुई थी, लेकिन उसको मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर यहीं पे 140 रन होते तो आमिर को ये होता कि अगर उसने जबरदस्त और कॉन्फिडेंस होता, कॉन्फिडेंस के अलावा दूसरे बॉलर्स को कॉन्फिडेंस आता कि अभी इन्हें 110 या 120 रन और करने हैं, तो वो नहीं था. आई थिंक दैट वाज द बेसिक फॉल्ट जिसकी वजह से हुआ. लेकिन यहाँ बाद में हम बात करेंगे. मैं एक बात कह दूं, मैं मैच से पहले भी कह रहा था, हम ये सीरीज इंडिया से खेलने नहीं गए, हम एशिया कप खेलने गए. हमारा टारगेट. मैं ब्रेक से आके बात करूं कि आखिर पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो हम इतने अपनी असाब पे क्यों सवार कर लेते हैं कि पाक भारत जंग जो है ना वो एक मार्का लगा देते हैं, उसके बाद जो फिर हम शायकीन का रद्द अमल देखते हैं वो एक डिफरेंट. इसमें भी मैं इसीलिए मैं कहता हूं मैच से पहले बड़ी बातें मत करो, जीतने के बाद. बिल्कुल सही. मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हिलाली साहब और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उन्हें मैच से क्या उम्मीदें थी और आखिर वो मायूस कितना हुए. एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ ब्रेक के बाद खुशामदीद. डॉक्टर साहब, कितनी मायूसी हुई आपको आज पाकिस्तान के इस बुरे तरीके से हार देखकर? ओह शाजिया, आपने भी एक सवाल क्या किया, आपने जख्मों पे नमक छिड़क दिए सवाल की सूरत. मैं देखिए कोई क्रिकेट एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मैं तो एक आम से बंदे के तौर पे जिसको क्रिकेट जो देखता है थोड़ा बहुत समझता है. आप यकीन करें मैं भी सोच रहा था कि मैं और जफर हिलाली साहब चले जाते तो इससे ज्यादा अच्छी बैटिंग हम कर लेते. हिलाली साहब कैप्टनसी इससे बेहतर कर लेते हैं और मैं इससे अच्छी बैटिंग कर लेता. एक बात. दूसरी बात ये कि ये गाना बनाकर हम बैन करवाएं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है. देखिए ये इस गाने से अजीब
نہیں جیسے سیاست میں ہے نا تم لوٹو یا پھوٹو ہم نے تمہیں ووٹ دینا, اس طرح یہ گانا یعنی کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کسی قسم کا کوئی سوال کسی سے پوچھ نہیں سکتا, کوئی آنسریبل نہیں ہے کسی کو. ابھی میں محسن خان صاحب کی بات سن رہا تھا, تو ان کا ایک گولڈن ایرا تھا کرکٹ میں, اور اس وقت سوال پوچھا جاتا تھا, ٹیم جب ہار رہی ہوتی تھی ایک دم سے گراؤنڈ میں کنسلٹیشن شروع ہوتی تھی, کس کو بھیجنا ہے, کس کو کہاں کھلانا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی حال مست ہے, کوئی مال مست ہے, اپنے لیے کھیل رہے ہیں سارے, کوئی مطلب کھیل کی جان چھڑاؤ. اچھا میں بھی دبئی میں دیکھ کر آیا ہوں PSL میں, نام کسی کا نہیں لوں گا, آپ یقین کریں کہ آپس میں بات چیت بھی نہیں تھی, اور ایسا لگ رہا تھا دبئی میں. مجھے ایک باہر کے پلیئر آئے ہوئے تھے تو ان سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ تم لوگوں کے جو آپس میں ہیں سارے, یہ تو بڑا ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے, اور اتنی ایروگینس ہے اس میں ان میں, اور اتنی ان کے یہ نقچڑے, یہ ایسے مطلب وہ بڑے بیزار ہو رہے تھے, باہر حیرت سے دیکھ رہے تھے. ایکچولی ٹیم میں فیورٹزم زیادہ آ گئی ہے, بہت کمرشلزم آ گئی ہے, پیسہ آ گیا ہے. اب ملک کے لیے کھیل رہے ہیں, اب تو پیسے کے لیے کھیل رہے ہیں نا, اب تو کمرشلز ہیں, اب تو پیسہ ہے, اب تو باہر کے پتہ نہیں کس, محسن خان صاحب زیادہ بتائیں گے, کتنے سال مجھے تو نہیں یاد کہ باہر سے کوچز آتے تھے, کیسے سلیکٹ ہوتے تھے. اب باہر سے کوچز آتے ہیں, کون سلیکٹ کرتا ہے, کون لاتا ہے, کیا کرتا ہے آپ کے خیال سے. اور چھوٹی سی ایک ہار ہوتی تھی, اس کے بعد جو پلیئرز ہوتے تھے وہ بڑے ڈپریس ہوتے, ان کو وہ آپ ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہاں پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا, کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا کہ چھوڑو یار. اچھا کسی کو ٹیم سے پولیٹیسائز ہو گئی ہیں ٹیمیں, معاملات جو ہیں وہ اس میں ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا کچھ آپ کہیں لوگوں سے, بات بھی کریں, سینئرز کی رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے, سینئرز کی بات نہیں سنتے جو نئے آنے والے لوگ. اور یہ ایک جگہ کی بات میں نہیں کر رہا, یہ معاشرے کے تقریباً ہر شعبے میں آپ کو انحطاط نظر آ رہا ہے. آپ نیچے جاتے نظر آ رہے ہیں, آپ فلمیں دیکھ لیں, آپ میوزک, آپ مجھے گانا بتائیں پاکستان کا آخری کون سا یاد ہے آپ کو, قومی نغمہ کون سا آپ کے دن میں آئے, دل دل پاکستان آ جائے گا, کتنے سال ہو گئے اس کو. مطلب آپ میوزک کی طرف چلے جائیں, آپ کرکٹ کی طرف چلے جائیں, آپ ہاکی کی طرف چلے جائیں, آپ پالیٹکس میں چلے جائیں, آپ جہاں دیکھیں آپ کو ایک انحطاط نظر آتا ہے. اور میں کم سے کم سمجھتا ہوں کہ اب ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ آپ پراپر اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں سے پوچھیں تو صحیح کہ بھائی آپ نے یہ کیا ہے کرکٹ بورڈ نے یا پلیئرز نے کیا کیا ہے. نہیں جی آئے بس صحافیوں نے سوال پوچھا, اس کو گالیاں دے دیں, ادھر سے نکل گئے, اچھا ہماری مرضی ہے. اگر آپ کو کسی نے ڈراپ کر دیا, جا کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ گئے, آپ کی لابیز بنی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 80s اور 90s کا گولڈن ایرا تھا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آگے نہ جائیں, کم سے کم پیچھے ہی چلے جائیں واپس. آگے تو ہم جا نہیں رہے, بالکل واپس پیچھے جا کے دیکھ لیں کہ ہم نے کیا ظفر ہلالی صاحب کی ہمارا دور تھا. ظفر ہلالی صاحب کی بھی میں فیلنگ چاہتی ہوں, کیونکہ جو میرے تک اطلاعات پہنچی, جو مجھے پتا چلا, ہلالی صاحب اب انگلینڈ میں اسکول لیول میں بڑی اچھی کرکٹ کھیلتے آئے ہیں. تو بھی شاہد صاحب کہہ رہے تھے ان سے اچھا تو آپ لوگ ہی چلے جاتے تو بہت اچھا کھیل لیتے. کتنی مایوسی ہوئی آپ کو؟ ہاں میں دیکھیے ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں فارن آفس کا کیپٹن تھا, فارن آفس کے کرکٹ ٹیم کا. اچھا نہیں, مزے کی بات یہ ہے شازیہ کہ میں 2020 کو کرکٹ نہیں سمجھتا, میں اس کو گلی ڈنڈا سمجھتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس لیے کہ جب آپ ایک اچھا بال اور برا بال دونوں کو آپ ایک ہی طریقے سے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کہ یا چوکا یا چھکا, تو میرے خیال میں کرکٹ لوزز اٹس کلاس, کرکٹ لوزز اٹس اسٹائل. اب چلو یہ ہو گیا, ہم 2020 کھیل رہے ہیں پیسے بنانے کے لیے, کرنے کے لیے, تو میرے خیال میں 2020 کرکٹ فرینکلی از ناٹ کرکٹ. مگر میں آپ کو حیرانگی, میرے چھوٹا لمیٹڈ ایکسپیرینس سے, جب میں نے ایک صاحب خرم جو آج بیٹ کر رہے تھے, جب میں نے اس کو دیکھا وہ سٹانس لیتے ہوئے, تو میں سوچنے لگا کہ ہاؤ ڈڈ دا کوچ الاؤ ہم, اس کو اجازت کیسی ملی کرکٹ کھیلنے کے لیے. پھیلے ہوئے پیر تھے, پتہ نہیں کیا کس قسم کا سٹانس تھا, اور ساتھ ساتھ لیفٹ لیگ بایاں پاؤنڈ وہ کوئی 90 ڈگریز پہ اکراس آتا تھا, اور وہی ہوا ہے میرے خیال میں LBW گیا. کہنے کی بات یہ ہے ویئر از دا کوچنگ. اب دیکھیے کوچنگ کمزور. اچھا دوسری بات آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے موسٹ سکسیسفل کیپٹنز ہیو بین دا موسٹ ایجوکیٹڈ ونز. کاردار, ہی وینٹ ٹو کیمبرج.
عمران خان یہ بھی آکسفورڈ گیا تھا, اور مصباح بھی میرے خیال میں از مور ایجوکیٹڈ دین دی ادرز. اس کے علاوہ آئی ہیو ناٹ کم اکراس اے کیپٹن آف اے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہیز میڈ اے ریپوٹیشن. تو ایجوکیشن از امپورٹنٹ, اس لیے نہیں کہ میں کہتا ہوں میں کلاس ایسپیکٹ دیکھ رہا ہوں, میں ایجوکیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے اس وجہ. مثال کے طور پہ آج آپ دیکھیں جب سمی بیٹنگ کر رہا تھا, چلو وہ بولر ہے مگر جب وہ بیٹنگ کر رہا تھا, ایک بال پہلے وہ دھونی نے ایک آدمی کو مڈ وکٹ پہ لے گیا اور کھڑا کیا. اب آپ دیکھیں کسی لیول پہ بھی جب آپ بیٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں فیلڈرز کدھر ہیں. یہ گیا سمی مڈ وکٹ پہ. ان ادر ورڈز بیٹسمین کو سوچنا تھا یہ شارٹ بال کرے گا, یہ چاہے گا کہ میں ہک کروں اور جب میں ماروں گا تو ہائی جائے گا, تو اس لیے یہ ہے. تو کم سے کم اگر میں ہک کی شاٹ کر رہا ہوں آئی شوڈ بی کیئرفل ٹو رول دا رسٹ. یہ کچھ نہیں, وہی ہوا, بال شارٹ, یہ ہک, کاٹ, آؤٹ. میں نے نہ ایجوکیٹڈ, بالکل نہ پلاننگ تھی, نہ اچھی بالکل نہ کوچنگ پریکٹس تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بریک لینے دیں ہلال صاحب, مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد واپس آ کر محسن صاحب سے میں وہی سوال پوچھوں گی کہ آخر پاک بھارت میچ کو اعصاب کا میچ اور قسمت کا کھیل کیوں قرار دیا جاتا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. محسن صاحب, پاکستان اور بھارت کے میچ کو اعصاب اور قسمت کا کھیل کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ ان کے اعصاب آج کے میچ میں ہم سے بہتر نکلے, قسمت بھی بہتر نکلی, وہ ٹاس بھی جیت گئے, وہ میچ بھی جیت گئے, گیم بھی جیت گئے. آج نہیں دیکھیے اعصاب کی بات تو ہوتی ہے بیکاز دونوں کنٹریز جب کھیلتی ہیں تو ٹینشن, اوور پریشر ہوتا ہے. اور وہی ٹیم دیکھیے پلیئر اور ٹیم وہی ورلڈ کلاس ہوتی ہے جو پریشر کو سہ سکے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ٹیم یا پلیئر وہی ورلڈ کلاس بنتا ہے جو پریشر کو سہ سکے. میں یہاں ایک بات کہتا ہوں, ہلالی صاحب نے اور شاہد مسعود صاحب نے دونوں نے ایک بات, وہیں تو بڑی اچھی باتیں, ایک بات دونوں کی کروں گے, زبردست بات انہوں نے کی. ہلالی صاحب نے ٹیکنیکلٹیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے, یہ کس کو کرنا ہے؟ یہ کوچز کو کرنا ہے. شاہد مسعود صاحب نے اکاؤنٹیبلٹی کو کہا. دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. ورلڈ کپ ڈیزاسٹر, بنگلہ دیش سے وائٹ واش, ابھی انگلینڈ کی جو سیریز ہوئی تھی اس سے بالکل ہارے بری طرح. نو اکاؤنٹیبلٹی. ٹیم مینجمنٹ میں ٹینٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹینٹڈ, پوچھنے والا کوئی پوچھنے والا, وہی میں کہہ رہا ہوں اکاؤنٹیبلٹی, اور اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا. کہ دیکھیے جب بدنیتی جہاں ہوتی ہے نا وہاں اللہ تعالیٰ اپنی برکت وہاں سے ہٹا لیتا ہے. آپ نے ٹینٹڈ لوگ ٹیم مینجمنٹ میں رکھے ہوئے, ٹیم میں رکھے ہوئے, کرکٹ بورڈ میں رکھے ہوئے. میں اس کے لیے ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمیشہ نیت صاف رکھی جائے, پورا 100% ایفرٹ مارا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اور آپ کو کامیابی ملتی ہے. ناٹ اونلی دعاؤں سے, دعا کے ساتھ کہتے ہیں نا دوا کی ضرورت ہے, اچھا کھیلنا پڑتا ہے آپ کو. یہاں جو آپ نے بات کی, اب اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آج کے میچ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں اس بات میں زیادہ نہیں جانا چاہتا جو میں نے بھی کہا تھا کہ ٹینٹڈ لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. شاہد مسعود صاحب ہیں, اپنے ہلالی صاحب ہیں, اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, یہ سارے پاکستان آج کی وجہ اتنی غلط شاٹس کھیل کے ہم آج کی نہیں, میں وہ لیکن انہوں نے دونوں نے کیا بات کی, ٹیکنیکلٹیز اور اکاؤنٹیبلٹی. ناؤ دیٹ از دا موسٹ. اور کرکٹ جو ہے آپ کو پتا ہے جیسے کہا جاتا ہے پاکستان میں ریلیجن کے بعد سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے, تو کہاں اس کی اکاؤنٹیبلٹی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے کھیل کے حساب سے شازیہ, دا ریزن وی لاسٹ دا میچ بیکاز اس میں پتہ ہے لڑکوں کو. آج میں کسی نے مجھے بتایا کہ شاہد نے آ کے آفٹر دا میچ جو پریزنٹیشن میں انٹرویو دیا, اس نے کوئی بات نہیں, ہار جیت تو چلتی رہتی ہے بیکاز اس کو پتا ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوتی, جب میں کوچ تھا ٹیم کے ساتھ, یہ چیز بلیو می ناٹ, میرا ہر پلیئر کو یہ کہنا تھا کہ جس پلیئر کی طرف سے چاہے وہ سینئر موسٹ ہو یا جونیئر موسٹ غیر ذمہ داری دکھائی گئی تو اگلے میچ میں ہی ول بی آؤٹ آف دا ٹیم. آؤٹ آدمی اچھی بال پہ ہو جاتا ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ایک جان بوجھ کے ایفرٹ نہ مارنا, پلیٹ پہ رکھ کے دے دینا. آج بالکل آپ نے جو ہم غلطیوں کی وجہ سے ارسپانسبلٹی. ایک پوائنٹ, جی ڈاکٹر, جی ایک چھوٹا سا پوائنٹ. دیکھیے محسن صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. ایک اور کوچنگ کا پوائنٹ میں اگر لاؤں, دیکھیے جب آپ رن کرتے ہیں تو 3 کالز ہوتے ہیں, یس, ویٹ, یس, نو اینڈ ویٹ. ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ ہر بال کے بعد یہ 3 کالز ہوتے ہیں, یس, نو یا ویٹ.
ہمارا میں نے دیکھا ہے, آپ ریوائنڈ کر کے یہ میچ دیکھیں, ایک بیٹسمین کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یس یس یس. مانے اٹس میڈنس. مانے کہ اب یہ کوچنگ تو ایٹ اے ویری بیسک لیول نہیں ہو رہا ہے بھائی. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ میچ ٹیلنٹ کو آگے لانے کی وجہ سے سفارشی کھیل بن گیا ہمارا کرکٹ میچ جو ہے, کرکٹ کا کھیل. دیکھیں شاہ جی, یہ جو محسن بھائی اور ابھی ظفر صاحب بات کر رہے تھے, یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ وہ جو ایک جملہ نکلا ہے نا, وی ڈونٹ کیئر, جو ابھی محسن صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اور میں مطلب وی ڈونٹ کیئر. یار کیا ہو گیا, میچ ہانے ہیں نا, اب کوئی سکھا رہا ہے, کوئی بتا رہا ہے آپ کو. ایک تو سینئر جونیئر کے لحاظ ختم ہو گیا. آپ نے سارے کے سارے جو ادارے ہیں, جو آپ کے قومی ادارے ہیں, انہوں نے آپ نے ان کو ذاتی یا سیاسی ادارہ بنا دیا ہے. یعنی اس میں آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے, آپ کسی کو اکاؤنٹیبل کہہ ہی نہیں سکتے. میں جو بات جس دور کی کر رہا ہوں وہ بہت کوئی صدیوں پرانا دور بھی نہیں, چند سال پہلے کی بات ہی ہے نا. یہ جب محسن خان صاحب کو ہم دیکھتے تھے, یا ظہیر عباس کو دیکھتے تھے, یا عمران کو دیکھتے تھے, یا سرفراز نواز صاحب کو, بہت سارے کے سارے, ایک گیند غلط ہوتی تھی, آپ میدان کے اندر ہی سب جمع ہو جاتے تھے, یہ کنسلٹ کرتے تھے, ڈسکس کرتے تھے, ایک ہنگامہ بچا ہوتا تھا. حالانکہ صرف سرکاری ٹی وی ہوتا تھا, پی ٹی وی, اتنے سارے چینلز نہیں ہوتے تھے, لیکن اس کے بعد ہنگامہ بچا ہوتا تھا, یہ گیند کیسے غلط ہوئی, شاٹ کیسے ہوا, یہ لوگ اس کو اپنے دل پہ لیتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ کیئر. یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کھیل کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ کھیل سفارشی کھیل بن گیا ہے, میں یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں, اس کھیل کے ساتھ ہوا کیا ہے. مجھے تو شازیہ, مجھے اگر آج ہم بہت زبردست لڑتے اور ہارتے تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا. آج تو ہم کھیل ہی نہیں ہے. آج تو دیکھیں نا آپ, ایک کوئی کسی سے آپ نے دیکھا کسی مرحلے پہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے, کہیں کیپٹن اور کھلاڑی جمع ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا کس کو بھیجنا ہے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کچھ بھی نہیں. یعنی ایسا لگ رہا تھا اسکول کے بچے چلے گئے کھیلنے, اور بس وہ گھڑی دیکھ کے سب گھڑی دیکھ رہے ہیں, یار جلدی آؤٹ ہو, جلدی گھر جانا ہے یار, وہ ممی ڈیڈی انتظار کریں گے, جلدی آؤٹ ہو یار, جلدی گھر جاؤ. اس طرح مجھے تو ایسے لگ رہا تھا. مجھے تو کوئی اس میں فائٹ نظر ہی نہیں آئی, کوئی فائٹنگ اسپرٹ نظر ہی نہیں آئی. کسی کے چہرے پر کوئی پریشانی, کوئی جھجک ہوتی ہے. وہ خواجہ آصف صاحب کا جملہ تھا نا, کوئی شرم, کوئی حیا, کسی قسم کی کوئی چیزیں نظر نہیں آئی تھی. وہ جسٹ وینٹ, اور اس کے بعد وی ڈونٹ کیئر. ہار گئے, اور پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہار جیت تو کھیل کا ایسا ہی ہے, کہہ کے ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں. نہیں, اور وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, کہتے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے. اور ایک اور بات بھی ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی اگلا میچ جیتیں گے تو سب شاہین بن جائیں گے پھر سے. لیکن کہنے کا مطلب یہ, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے اب ان کو پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, نو پرابلم. اور شاید اس کی جو آپ وجہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہے, بلیو می ناٹ, اس کی مین وجہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی شروع, میں بڑا بول نہیں بول رہا, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں, شاہد مسعود صاحب, ہلالی صاحب نے فالو کیا ہوگا, 3 سیریز میرے ساتھ تھیں جو کنزیکٹیو ہم جیتے تھے, اس میں لیک آف رسپانسبلٹی ایک پلیئر کی طرف سے نظر نہیں آئی تھی, کہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے اپنے ساتھ اس کے زیادتی کی تو میں اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کروں گا, آئی ول بی آؤٹ آف دا ٹیم. So that is how we played our cricket, جس طرح ہم کھیلے تھے, اور اس طرح میں نے کوچنگ بھی کھلایا. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں 2 چیزیں. ایک تو میرے خیال میں اگر ہم ہاریں تو پلیئرز کا فائنینشیل پیکج کٹ ہونا چاہیے. فرینکلی پلیئرز کو اس پہ کوئی اثر ہونا چاہیے. فیلئر پاکستان میں تو کوئی فرق ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. ادھر تو اگر آپ ایگزام 4th کلاس سے 5th کلاس کو فیل کر دیں تو آپ ڈبل پروموشن لے کے 6 کلاس چلے جاتے. نمبر 1. دوسری چیز, یہ چوکے اور چھکے جو ہم مار رہے ہیں اب صرف ایڈورٹیزمنٹس میں مارتے ہیں, اور تو ہم کسی جگہ اور تو مار ہی نہیں سکتے. اور تیسری چیز, میں سمجھتا ہوں یہ بیماری اب آ گئی ہے ہمارے کرکٹ میں. آپ سڑکوں پہ جا کے دیکھ لیں, جو بھی بولر ہے, وہ جو بیٹسمین ہے, وہ ایک ہی شاٹ مار رہا ہے, مڈ وکٹ کے اوپر چھکا. اب دیکھیے, یہ ہمارے کوچز کو خاص طور, اور اتنے ٹیکنیکل آدمی ہونے چاہیے, باہر سے منگوائیں آپ کے پاس اگر نہیں ہے. اور شہریار خان صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, سر یو ہیو بین اے گریٹ ایمبیسڈر, بٹ آپ کا فورٹے کبھی ایڈمنسٹریشن نہیں رہا, نائدر ان دا فارن آفس نور ان کرکٹ. بس کریں اینڈ ریپرزینٹ پاکستان کرکٹ, مگر let the administrator be handled by somebody who's a good administrator, a strict man. پنش کرتا ہے, نکالتا ہے, فائن کرتا ہے, اور لوگوں کو جیسے محسن صاحب نے کہتا ہے, فیلئر از ایٹ اے کاسٹ. کوئی کاسٹ ہونی چاہیے فیلئر پہ.
میں کھلاڑیوں کے رویے پہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہلالی صاحب نے ٹھیک کہا، ہلالی صاحب پیسے بھی نہیں کٹنا چاہیے. پیسے کٹنے کیا کروڑوں اربوں ملے میں کچھ لاکھ کٹ جائیں گے، کیا ٹیم سے باہر نکال دینا چاہیے. دس واز مائی انسٹرکشنز ٹو مائی بوائز وین وی آر پلئنگ اگینسٹ 3 کنٹریز. مجھے بریک لینی ہے، واپس آئیں گے تو ہم دکھائیں گے کہ صحافی نے شاہد آفریدی سے کیا سوال کیا تھا، شاہد آفریدی کا کیا رویہ تھا، اور اگر آج ان کے کھیل دیکھیں تو اگر جیت جاتے تو شاید وہ رویہ جو تھا ان کی روٹنس تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کسی حد تک جسٹیفائی کر سکتا تھا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گی کہ شاہد آفریدی کو وہ میڈیا کے ساتھ جو بات چیت تھی اس کو ذرا پلے کیجیے گا، جس میں شاہد آفریدی نے صحافی کے سوال کو گھٹیا سوال کہا تھا. پلیز ذرا پلے کریں. آپ یہ ہمیشہ مجھے آپ سے امید تھی کہ آپ گھٹیا سوال ہی کریں گے. تھینک یو. سوال صحافی نے یہ کیا تھا کہ آپ کی کپتانی میں جیت کی جو شرح یہ کم رہی ہے تو کیا کپتانی کو تبدیل کر دینا چاہیے، جس کے جواب میں شاہد آفریدی نے کہا کہ مجھے آپ سے گھٹیا سوال کی توقع تھی. ڈاکٹر صاحب، اس طرح کے رویے، اس طرح کی روٹنس، ظاہر ہے اس طرح کی پرفارمنس کے ساتھ آپ اس رویے کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. اب وقت بہت کم رہ گیا، میں لوگوں کے رویے پہ کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، میچ میں ہار بھی ہوتی ہے، جیت بھی ہوتی ہے، لیکن خاص کر جب پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے، آج بھی ہم نے دیکھا ٹی وی بلیٹنز میں دیکھ رہے تھے، لوگ بلوں کو جلا رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے ٹی وی لا کے توڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ رویے کیا جسٹیفائی ہیں اس طرح کے میچز میں؟ شازیہ سوری میں تھوڑا سا ایک سخت لفظ استعمال کرنے لگا. ایک ہوتا ہے ہار جیت، ایک ہوتا ہے ایکسپلینیشن، ایک ہوتا ہے ایکسیپٹنس، ایک ہوتا ہے کم بیک، ایک ہوتا ہے ڈھٹائی. ایک لفظ ہوتا ہے ڈھیٹ ہو جانا. لیکن بات یہ ساری کہ یہاں پر ابھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوئی. محسن صاحب نے کہا کہ جی اگلا ایک میچ جیتیں گے تو پھر ہم شائن ہو جائیں گے. اچھا بالکل ہو جائیں گے جی، ہم ہیں شائن پاکستان الحمدللہ. بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب ایک میچ جیتیں گے تو اس کے بعد 2-3 شخصیات نمودار ہو جائیں گی ٹی وی اسکرینوں پہ، کہیں گی دیکھا ہم کتنا اچھا کر رہے تھے، ایک میچ ہارنے پہ ہم پہ تنقید ہوئی، دیکھا ہم نے کتنا اچھا، اور پھر 25 میچ ہاریں گے لائن سے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ٹرینڈ دیکھیں اوورال کہ آپ کا کرکٹ جا کہاں رہا ہے، اس کو ٹوٹل ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. یہ 1 یا 2 شخصیات کو ہٹانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ لوگوں کے رویے، ایروگینس، غرور، بات نہیں سننا کسی کی. آج بھی میں جیسے میں نے پہلے کہا، میں پی ایس ایل دبئی میں دیکھ کر آیا ہوں میچز، آپس میں کھلاڑی بات نہیں کر رہے ٹیم کے، کوئی ٹیم نہیں ہے، الگ الگ کھیل رہے ہیں لوگ سارے. یہ جب تک اس پورے کے پورے کرکٹ کے ڈھانچے کو آپ ارسر نوک کھڑا نہیں کریں گے، یہ اسی قسم کی ڈٹائی سامنے تو لوگوں کا غصہ جائز ہے جو ہمیں بھی آج بھی دیکھنے میں ملا، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ، رویہ بالکل جائز ہے. اس سے زیادہ غصہ ہونا چاہیے اور لوگوں کو باہر نکالنا چاہیے ٹیم سے، بورڈ سے باہر کریں ان کو جو پرفارم نہیں کر رہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی کرکٹ تو چانس سے ہوتی ہے، 25 میچ ہار گئے، ایک جیت گئے تو پھر مذاق اڑانے لگ گیا کہ ٹی وی پہ جی ہم پہ تو تنقید ہوتی تھی، ہم تو بڑے ترم خانے. اس طرح اب نہیں چلے گا. ٹھیک ہے ظفر ہلالی صاحب. دیکھیے 2-3 چیزیں میں ضرور کہوں گا آپ پہ. کتنی بری سلیکشن کا کیا کرائیٹیریا ہے. انڈین ٹیم میں 6 یا 7 لوگ جو تھے وہ انڈر 19 میں ان کے لیے کھیلا تھا. ہمارے ٹیم میں صرف 3 ہے. تو آپ بتائیں مجھے، یا آپ ان کو اس وقت غلط سلیکٹ کیا یا آپ اس وقت ان کو غلط سلیکٹ کر رہے ہیں. انڈر 19 میں جب آپ سلیکٹ کر رہے ہیں تو ود اے ویو ٹو پلئنگ ان دا سینئر ٹیم، مگر صرف اونلی 3 پیپل میڈ اٹ. دیکھیے دیر از سم تھنگ فنڈامنٹلی رانگ ان پاکستانی کرکٹ. اب محسن صاحب نے اس کو اسٹڈی کیا، ہی نوز بیٹر. بٹ میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سسٹم کو اسکریپ کرنا چاہیے. وی مسٹ اسٹارٹ فرام دا اسکولز انیو. ٹھیک ہے محسن صاحب، نیکسٹ پلاننگ کیا ہونی چاہیے آئندہ کے میچز کے لیے؟ دیکھیے 2 امپورٹنٹ چیزیں کہوں گا. ہلالی صاحب اور ڈاکٹر شاہد نے زبردست باتیں کی ہیں. نمبر 1، ہم یہ گئے ایشیا کپ کھیلنے، ٹھیک ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جیسی بات کی، ایک میچ جیتیں گے واہ واہ واہ، اس کے بعد 10 میچ ہار جائیں گے تو اس کو چھپا لیا جائے گا. یہ اس کی ایک تو پہلی بات میں اس حوالے سے ہی کہہ رہا ہوں، ہم ایشیا کپ کھیلنے گئے، انڈیا سے بھی جیتنا ضروری تھا. لیکن میں ابھی انڈیا سے میچ کے پہلے سے میں کہہ رہا تھا کہ ایشیا کپ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، انڈیا کو ہوا نہ بناؤ. اچھا بہرحال انڈیا سے بھی جیتنا ضروری تھا، لیکن ایک ہار ہوتی ہے ایک اور ایک میچ دینا ہوتا ہے نا. کھیل کے لاسٹ بال تک فائٹ کرتے ہیں، ہارتے ہیں. اور الحمدللہ جس طرح ہلالی صاحب اور شاہد مسعود صاحب ان جیسے سارے لوگ جنہوں نے ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے پلاننگ یہ ہونا چاہیے
کہ اپنی غلطیوں کو پورا نوٹیفائی کریں, اور جو مینجمنٹ ہے, ٹیم مینجمنٹ, کوچز, ان کو خدا کے واسطے وہ کریں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ شازیہ, اکاؤنٹیبلٹی صرف کرکٹرز کی نہیں ہو, اکاؤنٹیبلٹی ٹیم مینجمنٹ کی ہو, کرکٹ بورڈ کی سلیکٹ کرتے ہیں. جی ہاں, جو سلیکٹ کرتے ہیں, جو کوچ ساتھ لگے, اور جو کرکٹ بورڈ میں ایسے لوگ ہیں. دیکھیے, جب ٹیچر غلط ہوگا تو سارے اسٹوڈنٹس غلط ہو جائیں گے. جب آپ اوپر صحیح کر دیں گے تو نیچے ہر چیز صحیح ہو جائے گی. پالیٹکس میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے, اور ہر سسٹم میں یہ بات کہی جاتی ہے. آپ ٹاپ پہ صحیح کر دیجئے, الحمدللہ ہر چیز صاف ہو جائے گی. پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں. اور میں ایک بات ضرور کہوں گا جو ہمیشہ کہتا ہوں, جو میرا سلوگن ہے, ڈونٹ پلے وتھ پاکستان, پلے فار پاکستان. بالکل صحیح. ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے میچز میں جیت جو پاکستانی ٹیم کا, پاکستان کا مقدر بنے. بہت شکریہ محسن صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب, ہلالی صاحب, میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, شازیہ ذیشان کو نائٹ ایڈیشن سے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.